Akif Sab, am I audible? Walaikum assalam warahmatullah. Ji sir. Thank you. I welcome you all to our today's lecture. As you already know that today's speaker Kadri. Shakil Saab, you are breaking. Your voice is breaking. So, Okay. Akif Sab, आपसे जीवन? Ji ji. जी, thank you. Our today's speaker is Brother Sayyid Akif Kadri, and as you already know that many of our PG students have been continuously requesting us that there should be on the basics of Ilm al Kalam, as many of students, have got confused because they have a paper in second semester that's philosophy, and they were requesting us that there should be a lecture on it. So, complying to their request, Brother Akib has, accepted this request, and today he will be speaking about the, introduction and the basics of Ilm al Kalam. So we are highly grateful to Brother Akif Qadri that he responded positively to our request. So although many students have requested us for that, but the unfortunate part is that those students who are continuously requesting is still missing and they are not attending the lecture. This is something which uh, impacts negatively. And another important thing I request Akif Sahab to start his lecture is this platform is not only discussing syllabus PG students. You should remember this because you study your PG syllabus in the department as well. But we have created this platform to make you understand the relevance of your subject and also to have confidence in your subject. So here we will not be, we will discuss if you have some issues with your syllabus, we will discuss that as well. But you should not only focus on कि हमें क्लास में कुछ क्लियर नहीं हुआ है और उसी पे फिर लेक्चर होना चाहिए, although that's part of it. लेकिन यहाँ पर एक अहम मकसद जो हमारा था, एक अहम मकसद जो ये भी था कि जो चीजें आप क्लास में ना सीख पाएं, यहाँ पर हम वो चीजें भी आपको सिखाएं. तो वन अब चूंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, तो आकिब साहब के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस रिक्वेस्ट को कबूल किया. सो विद दीज ब्रीफ वर्ड्स, वॉइस भी शायद ब्रेक हो रही है, इसलिए विद दीज ब्रीफ वर्ड्स आई रिक्वेस्ट ब्रदर आकिब कादरी, काइंडली अनम्यूट योर माइक एंड स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन. Jazakallah khair. Shakil sab. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. What my dear brother Shakil Ahmed has said in his introduction, I was planning on starting with the same introduction. In fact, these were my exact words, that even though this lecture, today's lecture, is only because of the request of our second semester students in the department who are studying this course in their classes, and they wanted a separate discussion on it. But my primary objective is not to cater the needs of our syllabus. Rather, this is how I was going to start my lecture. A student of knowledge should not look at his syllabus as something which he has to hold and which he has to take care of all the time. I have said this before as well, that a syllabus is just like a map, and a map is only to tell you the directions. It's only there to give you the directions. It's not your objective, it's not your maqsad, and it's definitely not your goal. So, why we study Islamic studies, why we study these topics? Yes, they are part of the syllabus, but we study because Talib al Ilm, what he does or what she does is that he looks for everything that is beneficial for him. He studies that in order to act upon.
Similarly, he looks at everything or she looks at everything that's harmful. He studies that as well and tries to stay away from it. So this is our manhaj. This is the methodology of the students of knowledge, especially those who are associated with Islamic studies. And similarly, one more request that I would like to make, especially to our PG students in the third semester right now. I know that they have already studied this in their second semester, and some of them did mention last time that topics related to their Akil, syllabus. Yes, your voice is breaking sometimes. I'm sorry for that because I'm not on Wi-Fi today. It's mobile net, so if it does Okay, break, do let me know. okay, Is okay, it clear inshallah. now? Yes, clear, Okay, quite clear. so some of them mentioned that we would like to have discussions on subjects related to their syllabus. But to them as well, it's my sincere brotherly advice that knowledge is not only about getting to know new things, it's not only about adding new information, it's also about revising and repeating what you have already learned. बिकॉज जो इल्म होता है या जो इंफॉर्मेशन होती है जो नॉलेज आप हासिल करते हैं ये बिल्कुल एक घर बनाने के बराबर है तो इवन इफ़ यू डू कीप ऑन एडिंग फ्लोर्स अगर आप पहला फ्लोर ऐड कर रहे हैं दूसरा फ्लोर ऐड कर रहे हैं ठीक है यू शुड try to build as big a building as possible of your knowledge but don't forget to take care of those floors. Don't forget to take care of the basics. Don't forget to take care of the first floor and the ground floor because that is your entire structure. Your entire structure of knowledge is built on that base. So for them as well, if you feel like this is something you've already studied, no issues at all. This will be a revision for you. You will add to your previous knowledge. Maybe I'll get to know something from you and you'll get to know something from me. So with these brief introductory remarks, I now start with the lecture, the title of which is on your screen. It'll be an introduction to Ilm al Kalam and it'll be a series of lectures, just like Brother Shakil is continuing with the series of lectures on jurisprudence. So today we will be discussing briefly what Ilm al Kalam is. And in these series of lectures, my intention, inshallah ta'ala, is to discuss what Ilm al Kalam is, the definition of Ilm al Kalam, what its history is, historical developments, where did it come from, what was it like in the beginning, and throughout history, how many phases did it pass through, and currently what is the state of Ilm al-Kalam. Similarly, I would also like to discuss with you what is the difference between Ilm al-Kalam and philosophy because we usually use these two terms interchangeably. We say that Ilmul Kalam it means Muslim philosophy, or we say that Muslim philosophy it means Ilmul Kalam, and then we use a third term that is the Islamic philosophy. So are these three synonymous to each other? Are these three related to each other? Or are these three different fields? Or do these three have anything in common which connects them and makes them one subject? And then again we'll be discussing the relevance, which is the most important part. Apart from learning what a subject is, it's always important to learn what its relevance is, so that a student does not feel that he is studying something which is not relevant to his time. And we have been studying fiqh from the last many days, and time and again Shakil Saab has been trying to make us understand fiqh through contemporary examples. And those contemporary examples are only there to make you understand that fiqh is as valid today as it was 14 centuries ago. Similarly, if we discuss any subject related to Islam, our endeavor, our efforts should be centered on this thing, that this subject that we are discussing, this area of knowledge that we're discussing, it was relevant 14 centuries ago and it's relevant today as well. Obviously, all these four will not be discussed today. I will only be focusing on the first part, that is the definition part, what Ilm al Kalam is and where it has come from. Now, how do we define Ilm al Kalam? You can see from the term itself that these are two things. One is ilm and the other is kalam. We have already discussed about ilm, what ilm means in the previous lecture, and we said that linguistically it meant idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jaziman, and we also said that technically it has a different definition. Here we define ilm as simply a science. Ilm bima'ana in the meaning of science. And as for kalam, so literally kalam means to talk. Yeah, you should say नहीं पाए कलाम से सिर्फ into उर्दू में इस्तेमाल अरबी में इस कलाम इस्तेमाल करें नहीं अब जब नहव और सरफ आप पढ़ते हैं वहाँ पे भी बहस जो है कलाम से ही शुरू होती है अक़सामुल कलाम या अक़सामुल कलिमा तो कलाम कहते हैं to talk about or to discuss a matter or topic. It's not just about talking but it includes discussion as well. तो ये असल में मस्दर है तकल्लम यतकल्लमु, to talk about something, to discuss something. या इसमें ये भी आता है मुनाजरा भी इसमें आता है, किसी चीज़ के बारे में किसी से मुनाजरा करना, तो वो भी इस चीज़ में शामिल है. और ये डिस्कशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो ये कलाम जो है दिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ सुकूत,
کسی چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کر لینا، ہم کہتے ہیں سکت عن، یعنی بندے نے فلاں ٹاپک کے بارے میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بات نہیں کی، تو سکوت اس کا اپوزٹ ہے، اور کلام یہی ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں بات کریں اور یا کسی چیز کے بارے میں ڈسکشن کریں. اور جو متکلم ہوتا ہے اس اصطلاح میں، کلام کی اصطلاح میں، اب یہ فی الحال میں لغوی معنی ہی دے رہا ہوں، ٹیکنیکل اس کے بعد آئے گا. تو متکلم اگین سنس از دا اسم الفاعل، تکلم یتکلم، اسی کا اسم فاعل بن جاتا ہے متکلم، تو یہ متکلم ہوتا ہے بات کرنے والا. اور سنس یہاں پہ ہم اس معنی میں لے رہے ہیں کہ کلام از دی اپوزٹ آف سکت عن، یعنی خاموش رہنے کی ضد ہے کلام، تو لہٰذا جب ہم متکلم کو ڈیفائن کرتے ہیں وی سے دیٹ متکلم از دا ون ہو ٹاکس اباؤٹ سم تھنگ ریگارڈنگ وچ سائلنس ہیز بین مینٹین، یا ریگارڈنگ وچ سائلنس ہیڈ بین مینٹین. تو جس شے کے بارے میں، جس ٹاپک کے بارے میں، جس موضوع کے بارے میں بات نہیں کی گئی تھی اس کے بارے میں جو بات کرتا ہے تو اسے متکلم کہا جاتا ہے. اینڈ وی آل ہیو ٹرائی ٹو ایمفسائز آن دس پوائنٹ ارلیئر ایز ویل کہ یہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں اکثر و بیشتر فرق آتے رہتے ہیں، اور اصطلاحی معنی بھی اکارڈنگ ٹو دا فیلڈ بدلتے رہتے ہیں. متکلم کا ایک معنی ہوگا علم نحو میں، اور یہاں پہ علم کلام میں متکلم کا دوسرا معنی ہوگا. یہاں پہ متکلم وہ کہلائے گا جو علم کلام کا ایکسپرٹ ہے. یا پچھلی بار ہم نے اسی طرح سے کچھ ٹرمز ڈسکس کیے تھے، تو ان کا ود ان، جیسے شکیل صاحب نے لاسٹ ٹائم سنت کا مینشن کیا تھا یا حدیث کا مینشن کیا تھا کہ جو اصولین ہیں ان کے نزدیک سنت کچھ اور ہے، جو فقہا ہے ان کے نزدیک کچھ سنت کچھ اور ہے. تو اسی طرح سے جیسے فیلڈز چینج ہوتے ہیں اسی طرح سے ود ان دوز فیلڈس یا آؤٹ سائڈ دوز فیلڈس جو ایٹمولوجیکل میننگس ہوتے ہیں یا جو اصطلاحی معنی ہوتے ہیں وہ بھی چینج ہو سکتے ہیں. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں ہر ڈسکشن جو ہے یہ کلام نہیں مانا جاتا ہے، یعنی متکلمین کے نزدیک یا علم کلام کے جو ماہرین ہیں، تو آپ کسی بھی ڈسکشن، کسی بھی بات کے بارے میں، کسی بھی موضوع کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں، وہ اسے کلام نہیں مانیں گے. وہ کس چیز کو کلام مانیں گے؟ اگین دیٹ ول کم ان the نیکسٹ سلائڈس انشاءاللہ. So this kalam, they say that it has a specific way, since it's a science, since it's a field of knowledge, since it's an ilm, and every ilm has its own methodology, every ilm has its own manhaj, and we have, again all these things have been discussed. Epistemology ہے، epistemology کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، میتھڈالوجی کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. تو جہاں پہ سائنس ہوگا وہاں پہ اس کی ایک مخصوص میتھڈالوجی ہوگی، بیکاز وداؤٹ میتھڈالوجی اے سائنس کی ناٹ ایگزسٹ. اور اس کی بھی، علم کلام کی بھی اپنی ایک میتھڈالوجی ہے جو ڈیولپ ہوئی ہے، جو کوئی پہلے سے موجود نہیں تھی، بلکہ باقی سائنسز کی طرح اس کی بھی اپنی ڈیولپمنٹس ہیں. اور اس میں یوزلی ایمفسائز کرتے ہیں کہ علم کلام اٹس آل اباؤٹ کوشچنز اینڈ آنسرز. یو آسک سم تھنگ اینڈ یو گیٹ اٹس آنسر. اب یہ سوال کس کے بارے میں ہوگا اور اس کا جواب کس طرح سے دینا ہے، اگین آل آف دس از دا سبجیکٹ میٹر آف علم الکلام. سو ایز اے سائنٹیفک ڈسپلن اٹ واز اے لیٹر ڈیولپمنٹ. اینڈ آئی ایم اگین ٹرائنگ ٹو میک دیز کنیکشنز کہ جیسے ہم نے پچھلی بار تصوف کی کلاس میں بہت بار ڈسکس کرتا آ رہا ہوں کہ تصوف ایز اے سائنس، ایز اے فیلڈ آف نالج، یہ بہت لیٹر ڈیولپمنٹ ہے، مگر کنسیپٹس پہلے سے موجود تھے. اگین اصول الفقہ ایز اے سسٹمٹائزڈ، ایز اے کوڈیفائڈ سائنس بعد کی ایجاد ہے یا بعد کی ڈیولپمنٹ ہے، مگر کنسیپٹس یا جو بذات خود جو اصول تھے یا وہ جو یہ تھے، یہ جنہیں ہم یہ کہتے ہیں فنڈامنٹلز یا پرنسپلز یا قواعد جو ہے، ضوابط جو ہے، وہ تو پہلے سے موجود تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی موجود تھے. پھر ایز اے سائنس وہ بعد میں ڈیولپ ہوا. تو بالکل علم الکلام کی بھی یہی حیثیت ہے اس معنی میں کہ ایز اے سائنٹیفک ڈسپلن آپ صحابہ کے دور میں علم کلام نام کی کسی چیز کو نہیں پائیں گے، یا ایون تابعین کے دور میں بھی آپ علم کلام نام کی کسی چیز کو نہیں پائیں گے، مگر جو اس کے کنٹینٹس ہیں اور جو اس کا سبجیکٹ میٹر ہے اور جو اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے اس کی تھوڑی مثالیں آپ کو وہاں بھی مل جائیں گی. ناؤ علم الکلام, like I said, it requires questions and answers, and it has its own specific way, and as a method of response. یعنی اگر آپ کلام کو سمجھیں گے کہ یہ جواب دینے کا ایک طریقہ ہے، یہ ڈسکشن کا ایک طریقہ ہے، یہ کسی ٹاپک کے بارے میں بات کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو اس معنی میں آپ اسے صحابہ کے زمانے میں بھی پائیں گے. As an example, I have cited here the events or the واقعات related to two companions. ایک تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن العباس رضی اللہ عنہما، جن کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پہ not in detail but just a brief reflection of what happened with these two companions. سب سے پہلے تو عبداللہ ابن عمر کی مثال ہے. عبداللہ ابن عمر, you know, he is the son of Umar ibn al-Khattab رضی اللہ عنہ, the second Khalifa after Abu Bakr رضی اللہ عنہ. So we all know Hadith Jibreel.
حدیث جبریل کے بارے میں سب کو پتہ ہے، سب نے پڑھی بھی ہے. وہ حدیث جس میں جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 3 سوال پوچھے. ایک تو یہ کہ اسلام کیا ہے، پھر ایمان کیا ہے، پھر احسان کیا ہے، اور پھر چوتھا سوال یہ تھا کہ قیامت کی نشانیاں. پہلے تو یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے. یہ حدیث تو سب کو پتہ ہے، مگر اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اس کا ایک کنٹیکسٹ بھی ہے. کنٹیکسٹ آپ کو اسی حدیث میں مل جائے گا. صحیح مسلم کی جب آپ کتاب کھولیں گے، وہاں پہ پہلے ہی باب میں، پہلی کتاب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، اور جہاں پہ امام مسلم نے اس کی سند مینشن کی ہے، سند ڈسکس کی ہے، اسی سند میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ مل جائے گا کہ یہ جو ابن عمر ہے رضی اللہ عنہ، ان کی ایک شاگرد ہے، وہ اصل میں تابعی ہے، یحییٰ ابن یعمر. یحییٰ ابن یعمر اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ مکہ آتے ہیں حج کے دوران یا شاید عمرہ کے دوران. وہ خود کہہ رہے کہ ہم شاید حج کے لیے آئے تھے یا عمرہ کے لیے آئے تھے. تو جب وہ کعبہ پہنچتے ہیں، مسجد الحرام پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی صحابی مل جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی مل جاتا. کچھ سوال تھے تو ان سے کرنے تھے. اب ان کی نیت بھی خالص تھی، اور یہ ایک تو یہ حج اور عمرہ کی نیت سے ہی آئے تھے، اور اس نیت سے آئے تھے کہ کچھ اہم سوال تھے اور ان کے جواب جاننے تھے. خود ان کو پتہ نہیں تھی، اور یہ جانتے تھے کہ صرف صحابہ میں سے ہی ہمیں کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے. تو یہ حدیث اگر اس میں جائیں گے، شرح میں جائیں گے، تو حدیث کی ایکچوئل متن سے پہلے ہی اگر آپ میتھڈالوجی دیکھیں گے، علم سیکھنے کی اگر آپ کو میتھڈالوجی چاہیے، وہ آپ اس حدیث کے بیک گراؤنڈ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بڑے مخلصانہ انداز میں، بڑے شاگردانہ انداز میں بصرہ سے آتے ہیں عمرہ یا حج کے لیے، اور یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ کچھ سوال ہے، کچھ دینی سوال ہے، اہم سوال ہے، ان کا جواب ہمیں چاہیے. تو یہ اب اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور کوئی اور نہیں بلکہ عبداللہ ابن عمر ہی انہیں مل جاتے ہیں. خانہ کعبہ کے پاس یہ طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو یحییٰ ابن یعمر کہتے ہیں کہ میں ان کے دائیں طرف سے کھڑا ہو گیا اور میرے ساتھ ان کے بائیں طرف سے کھڑے ہو گئے، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ اے ابن عمر رضی اللہ عنہ، بصرہ میں ایک شخص نمودار ہوا ہے. There is appeared a man in Basra. What is his problem? What is his issue? اس نے تقدیر کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے، قال فی القدر، کہ اس نے تقدیر کے بارے میں کچھ ڈسکشن سٹارٹ کر دیا ہے، اور ڈسکشن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ تقدیر کا ماننے والا نہیں ہے، اور اس کا نام ہے معبد الجہنی. تو یہ معبد الجہنی جو ہے، he has started to talk about تقدیر، he has started to talk about قدر، and he is denying قدر. He is saying that there is no such thing as قدر of Allah. تو اس کے جواب میں پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے کہ میں نے اپنے والد عمر ابن الخطاب سے یہ حدیث سنی ہے، اور پھر حدیث جبریل بیان کرتے ہیں. اور اسی حدیث جبریل میں پھر جہاں پہ ایمان کی بات آتی ہے، الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتی، تو اسی میں پھر قدر کا بھی ہے، وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. تو یہ بھی ایز اے میتھڈ آف رسپانس. اب حدیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ از ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش دیٹ پری ڈیسٹینیشن، یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں، تو ویسے بھی اس کی بہترین ٹرانسلیشن نہیں ہو پاتی ہے، بیکاز اٹس ناٹ پاسبل ٹو ٹرانسلیٹ سم تھنگ لائک قدر انٹو انگلش. تو قدر کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ دلیل کے ساتھ انہیں یہ جواب دیتے تھے. تو یہ جو ریسپانس کا میتھڈ تھا، اگر دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اسلامی عقائد کے بارے میں سوال اٹھائے جاتے تھے، تو ان کا جواب صحابہ کو بھی دینا آتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ہر بندہ جو ہے دین میں آ جاتا تھا، یا اگر کوئی مسلمان جو ہے دین میں داخل ہو جاتا تھا اس کے بعد وہ سوال نہیں کرتا تھا، بلکہ صحابہ خود بھی کبھی سوال کرتے تھے. قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جاتی تھی، سمجھنے میں کوئی اشکال پیدا ہو جاتا تھا، تو اس کے بارے میں سوال کرتے تھے. لہٰذا سوال جواب کا یہ طریقہ اور انکوائری کا یہ طریقہ صحابہ کے دور سے ہی موجود تھا. اور اس کی دوسری، اس سے بھی زیادہ اہم مثال وہ آپ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مل جائے گی. ان کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ صفین کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں جب آربیٹریشن کا مسئلہ ہے، اگین دیٹ از این انٹائرلی ڈفرنٹ ٹاپک، اس پہ بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہے، بہت ساری افتراءات پھیلائی گئی ہے، اور من گھڑت سٹوریز بھی بنائی گئی ہے، تو وہ تو الگ بحث ہے. یہاں پہ صرف اتنا کہنا ہے کہ جب آربیٹریشن کا مسئلہ ہو گیا، تو علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں سے کچھ لوگ الگ ہو گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو لڑائی یہاں پہ شروع ہوئی تھی اور جس کا حکم اب ہمیں جیت اور ہار سے کرنا تھا، یعنی اب ہمیں تب تک لڑنا تھا جب تک دو پارٹیز میں سے، دو گروہ میں سے ایک جیت نہ جاتی اور دوسری ہار نہ جاتی. تو آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے جنگ بیچ میں روک دی، کیونکہ دوسری طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی آرمی کی طرف سے وہاں سے آربیٹریشن کی ثالثی کی اپیل آئی، جنگ روکنے کی اپیل آئی، آپ نے مان لیا. آپ نے یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی. تو یہ ان کا کہنا تھا حضرت علی سے رضی اللہ عنہ کہ آپ نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر دی، جہاں پہ اللہ نے کہا تھا ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اور صرف اللہ کا، آپ نے اس چیز کی خلاف ورزی کر دی. تو 6000 لوگ جو ہے اسی وقت آرمی سے الگ ہو گئے، اور ان کا نام ہی پڑ گیا خوارج.
انہوں نے خروج کر دیا حضرت علی کے خلاف. حروریہ بھی انہیں کہتے تھے, ایک نام ان کا یہ بھی تھا, اور بھی بہت سارے نام ہیں. تو اس کے بعد اب جب صفین بھی ختم ہوگی اور کچھ عرصہ بیت گیا, تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں, یہ جو خوارج آئی وانٹ ٹو گو ٹو دیم اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈیبیٹ ود دیم, میں ان سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایمن کیا مسئلہ شو, بیکاز دے آر سائٹنگ قرآن, یہ تو قرآن کو بنیاد بنا رہے ہیں اپنی انحراف کے اور الگ ہو جانے کے لیے, تو آئی وانٹ ٹو گو ٹو دیم اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم. تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی اور یہ چلے گئے. پھر جب ان کے پاس گئے, اب لانگ سٹوری شارٹ, وہاں پہ 3 مسئلے انہوں نے اٹھائے. سب سے پہلا مسئلہ یہی تھا کہ جو چیز ہمیں یہ اب جنگ جیت کے یا جنگ ہار کے ہی جو ختم ہونی تھی, تو اس میں آپ نے کسی انسان کو ثالث بنا دیا, کسی انسان کو آربیٹریٹر بنا دیا, جہاں پہ اس کا کوئی یہ تھا ہی نہیں, اتھارٹی تھی ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ ان کو قیدی نہیں بنایا, آپ نے ان کو یہ نہیں بنایا, مال غنیمت ان سے حاصل نہیں کیا. اگر یہ مسلمان تھے تو پھر اگر ان کا یہ جو ہے مال لینا جائز نہیں تھا, اگر ان کے خلاف لڑائی جائز نہیں تھی, تو یہ مسلمان تھے تو سرے سے لڑنا ہی نہیں تھا ان کے خلاف, پھر آپ نے لڑائی کیوں کی؟ اور اگر آپ نے لڑائی کی تو اس کے بعد آپ نے ان کو قیدی کیوں نہیں بنایا اور ان سے مال غنیمت کیوں نہیں لے؟ یہ تو دوسرا یہ تھا اشکال تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ آپ نے اس لیٹر سے, جب آربیٹریشن کی لیٹر سائن کی جا رہی تھی یا جب وہ ڈاکیومنٹ بنائے جا رہے تھے, ٹریٹی کی ڈاکیومنٹ جو بنائے جا رہے تھے, اس میں سے علی رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کیوں ہٹا دیا؟ تو اس کے بعد پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تینوں سوالوں کا جواب دیا, اور تینوں کا جواب قرآن سے ہی دیا, قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے ہی دیا. اس کا جواب بھی دیا کہ بھائی جب نکاح کے معاملے میں, اگر شادی کے معاملے میں اگر ہسبینڈ اور وائف کے درمیان کوئی اختلاف ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 2 بندوں کو وہاں پہ یہ بنا دو, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, ایک آربیٹریٹر لے آؤ مرد کی طرف سے, ایک آربیٹریٹر لے آؤ اس کی بیوی کی طرف سے. تو یہ تو نکاح کا ہے مسئلہ ہے, تو شادی کا مسئلہ, جب وہاں پہ انسان آربیٹریٹر بنا سکتا ہے انسانوں میں, تو یہاں پہ تو مسلمانوں کے خون کی بات تھی, تو ان کو کیوں نہیں بنا سکتا, وہاں پہ کیوں نہیں آربیٹریٹر بنا سکتا؟ اسی طرح سے کیا جب تم کہتے ہو کہ ہمیں یہ لینے چاہیے تھے, قیدی لینے چاہیے تھے, تو پھر ان میں سے, یا اس سے پہلے جنگ جمل ہو رہی تھی, تو اس میں سے تو پھر یہ بھی تھی, حضرت عائشہ بھی تھی, اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. تو اگر تم واقعتاً مومنین ہو تو کیا تم اپنی ماں کو ہی اسیر بنا لیتے؟ اور اگر مومنین نہیں ہو تو پھر تو تمہارا کوئی حق ہی نہیں اس بارے میں بات کرنے کا. اور اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ نے اگر اپنے نام سے امیر المومنین ہٹا دیا, تو ان سے بہتر جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بھی اپنے نام گرامی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ ہٹا دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے تھے تو علی ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اس طریقے کے آرگومنٹس دے کے عبداللہ ابن عباس نے 2000 لوگوں کو واپس اپنی طرف کر دیا. یعنی 2000 آؤٹ آف دی 6000 2000 were happy with those arguments, they were satisfied and they returned. باقی 4000 جو ایسے ہی رہے, اور اس کے بعد پھر جنگ نہروان ہوئی جس میں ان سب کو قتل کیا گیا. یہ سب میں نے اس لیے کہا کیونکہ اس کا براہ راست واسطہ ایک اشکال کے ساتھ ہے, ایک مسکنسیپشن کے ساتھ ہے. وہ مسکنسیپشن یہ ہے, یہ ایک آتھر ہے اور اس طریقے کی عبارتیں آپ کو بہت جگہوں پہ مل جائے گی, علم الکلام سے ریلیٹڈ یا مسلم فلاسفی سے ریلیٹڈ جو بھی کتابیں. یہ کہتے ہیں کہ جو فرسٹ بلیورس آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ accepted the message of Islam and believed in it easily. Why? Because everything was direct and clear. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سب چیزیں جو ہے کلیئر تھی, سب چیزیں ڈائریکٹ تھی. ہم فقہ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ اصول الفقہ کی تدوین کی ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ صحابہ بخوبی واقف تھے اجتہاد کے اصولوں سے, یا باقی جتنے بھی ہمارے مصادر ہیں ان سے بخوبی واقف تھے, تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی. مگر اس کے بعد یہ کہتے ہیں they lived and witnessed the unfolding and development of Islam in it. It was so clear to them that they accepted and grew with it. یعنی اسلام ان کے لیے اتنا کلیئر تھا, اتنا مبین تھا, اتنا اس میں کلیئرٹی تھی, اور اتنا اچھے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہاں پہ کسی کمپلیکیٹڈ سائنس کی ضرورت نہیں تھی. مگر پھر یہ ایسا کہتے ہیں کہ the spread of the Islamic empires into various landscapes and areas caused Muslims to question their lifestyles. اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ مسلمانوں نے اپنے آپ پہ ہی سوال اٹھانا شروع کر دیا, ایسی بات بالکل نہیں ہے. سوال ہمیشہ باہر سے ہی آتے تھے, مسلمان آپس میں ڈسکشن کرتے تھے, صحابہ بھی آپس میں ڈسکشن کرتے تھے, یمن چیزن مز یمن ٹاپکن مز ڈسکشن شوبہ دے یوز ٹو ڈسکس دوز تھنگس. اب جہاں پہ ڈسکشن کا سوال ہی نہیں بنتا تو وہاں پہ آپ ڈسکشن کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں پہ اختلاف کی بات آتی ہے, جہاں پہ ڈسکشن کی بات آتی ہے, سب سے پہلے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ ٹاپک ڈسکشن کے لائق ہے بھی کہ نہیں. اب آج کے زمانے میں آپ ہی کہیں گے کہ بھائی آج تو ریسرچ کا زمانہ ہے, سائنس کا زمانہ ہے. سائنس تب بھی ہوتا تھا, سائنس صرف آج نہیں ہے, ریسرچ تب بھی ہوتی تھی, ریسرچ صرف ہمارے زمانے میں نہیں ہو رہی. اور تب بھی
کچھ اصول ایسے تھے جو آؤٹ آف کوشچن تھے, یعنی جن پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا تھا. اور آج بھی ایون ان سائنس, ایون ان فزکس, ایون ان کیمسٹری, ایون ان بایولوجی, یو ہیو سم لاز, یو ہیو سم پرنسپلس وچ آر ایکسیپٹڈ ایز سچ. آپ کو انہیں جوں کا توں قبول کرنا ہے, آپ ان پہ بھی سوال نہیں اٹھا سکتے. تو جب ان کے درمیان بھی ایسے کچھ یہ ہے, ایسا کچھ آئیڈیا ہے کہ بھائی ہر سائنس کا ایک کور ہونا چاہیے, وہ کور جو ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی اوپن ٹو کوشچن. کیونکہ جیسے ایک پہیا ہوتا ہے, ایک ویل ہوتا ہے, ویل کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ سینٹر ہمیشہ اسٹیشنری ہوتا ہے. اگر وہ بھی پہیے کے ساتھ ہلے گا تو پہیا جو ہے گاڑی سے باہر چلا جائے گا. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ہولڈ دیٹ ویل ان پوزیشن. تو اس پہیے کو گھومنے کے لیے اس کور کا اسٹیبل ہونا, اس کور کا اسٹیشنری ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ہمارے دین میں بھی کچھ ایسے مبادیات ہیں, کچھ اصول ہے, کچھ عقائد ہے جن کا اسٹیشنری ہونا اور جن کا ڈیبیٹ سے باہر ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ ان پہ ہم پھر فروعات کو قائم کر سکیں, ان پہ ہم پھر فروعی مسائل کو قائم کر سکیں. لہٰذا یہ مسئلہ نہیں تھا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی لائف سٹائل پہ کوشچن کرنا شروع کر دیا اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اسلام کے پاس جواب ہے نہیں. وہ تو اس عقیدے کے ساتھ ہی دین میں آئے تھے, وہ تو اس عقیدے کے ساتھ ہی اسلام پہ رہتے تھے کہ اسلام میں ہر چیز کا جواب ہے. اب یہ ہے کہ کچھ جواب براہ راست مل جاتے ہیں وداؤٹ اینی need for some special یہ تدبر یا without any need for some special these exercises, جبکہ کچھ جواب جو ہے وہ نکالنے ہیں. اسی لیے پچھلی بار شکیل صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمارے علماء کچھ جب اجتہاد کی ڈیفینیشن دیتے تو ان میں سے کچھ یہی بولتے کہ یہ کچھ نئی چیز نہیں ہے. اجتہاد از ناٹ سم تھنگ کہ آپ یہ جو ہے دین میں کوئی نئی بات لا رہے, بلکہ یہ بات پہلے سے وہاں پہ موجود ہے. اب آپ استدلال کے ذریعے سے, استنباط کے ذریعے سے, قیاس کے ذریعے سے, باقی ٹولز کے ذریعے سے اس بات کو اخذ کر رہے ہیں, اس چھپی ہوئی بات کو آپ ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ تمہید, یہ ڈیفینیشن کلام کی, اور یہ میرا غرض اس سے یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ ڈسکشنز اور یہ ڈیبیٹ صحابہ کے دور میں بھی ہوتی تھی, اور صحابہ الحمدللہ بہت ہی کیپیبل تھے, پرفیکٹلی کیپیبل تھے اپنے دین کو اور جو ہمارے عقائد ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے. لہٰذا علم الکلام if you take it as a science of this, of defending the religion, اور اس کی ڈیفینیشن اب آ رہی ہے, تو اس معنی میں علم الکلام جو ہے صحابہ کے دور میں بھی موجود تھا. تو اسی طرح سے جو ریشنل آرگومنٹس ہیں, یعنی عقلی دلائل ہیں, وہ قرآن میں بھی موجود ہے. جیسے کریشن کے بارے میں ہے, اللہ تعالیٰ جہاں پہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہی تمام زمین کو, کائنات کو, آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے, وہاں پہ عقلی دلائل بھی ہے. جیسے سورہ طور میں اللہ فرما رہا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کہ ان سے پوچھے کہ ہیو دے کم انٹو ایگزسٹنس آؤٹ آف نتھنگ, یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا. ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون, یا ان سے یہ بھی کہیں کہ کیا انہوں نے ہی پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یعنی تینوں میں تو ایک ہی چانس ہے نا, یا تو یہ کہیں سے بھی نہیں آئے, آؤٹ آف نو ویئر آ گئے, یعنی نہ کسی نے پیدا کیا نہ کچھ ہوا, ایسے ہی چٹکی بج گئی بائی چانس. وہ بگ بینگ تھا, وہاں پہ سنگولیرٹی پڑی ہوئی تھی, کیا تھا ان کو دلیل ہے, تو گو بلاسٹ یا گو ایکسپینڈ, یا تو یہ ہوا ہے. یا تو ان سے کہے کہ کیا تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا, وہ بھی پاسبلی لاجیکلی امپاسبل ہے, جب میں خود پیدا نہیں ہوا ہوں تو میں کسی اور چیز کو کیسے پیدا کر سکتا ہوں. یا پھر ان سے یہ کہے کہ کیا تم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, وہ بھی امپاسبل ہے کیونکہ آسمان اور زمین ہم سے پہلے تھے. تو یہ تو عقلی آرگومنٹ ہے قرآن کی طرف سے. یہ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تدبر کرو, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ واقعتاً یا تو ان کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, یا تو ان کے دماغ بند ہے, یا پھر یہ قرآن پہ تدبر نہیں کریں. کیونکہ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ بھائی عقل استعمال کرو, میں نے تمہیں عقل دی ہے, یو کین یوز دیٹ انٹلیکٹ, بٹ دیٹ انٹلیکٹ ہیز ٹو بی یوزڈ ان دا لائٹ آف نقل. سو دیر از نو کانٹرڈکشن بٹوین عقل اینڈ نقل. ابھی یہاں پہ میں صرف انٹروڈکٹری یہ فریزز میں ہی یہ بتا رہا ہوں, ورنہ علم الکلام میں انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس سب پہ الگ سے مستقل بحث ہوگی. عقل کیا ہے, اس پہ بھی آئے دن ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے کہ کیا عقل دماغ میں ہے کہ دل میں ہے. اب سوچتا تو انسان عقل سے ہی ہے, مگر عقل کا محل کیا ہے, اس کی جگہ کیا ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. اور اس کے اور ریولیشن کے درمیان کیا ریلیشن ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. اور دوسری یہاں پہ قرآن میں ریشنل آرگومنٹس کی بات ریزوریکشن کے معاملے میں بھی آئی ہے, کہ جب یہ خاص کر مشرکین مکہ جو تھے یہ بالکل بھی نہیں مانتے تھے, کہتے تھے کہ یہ کہاں سے پاسبل ہے کہ انسان کی ہڈیاں جو ہے بوسیدہ ہو گئی ہوں گی اور ہم زمین میں گھل گئے ہوں گے اور پوری طرح سے ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوگا, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ ول ریزریکٹ یو. تو اس کے بھی عقلی دلائل ہے کہ جس طرح سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بارش کے قطروں سے, تو تمہیں کیوں نہیں نکال سکتا, اور جس طرح سے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا تو تمہیں پھر سے پیدا کیوں نہیں کر سکتا. تو جس نے تمہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, جب تب تمہاری ایسی ایک زمانہ تھا جب تمہاری ایسی حیثیت تھی کہ تمہارا نام لیوا بھی کوئی نہیں تھا, یعنی یو ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. سو وی براٹ یو انٹو ایگزسٹنس, اللہ براٹ یو انٹو ایگزسٹنس آؤٹ آف نو ویئر. اب ایگزسٹنس میں آنے کے بعد اور مرنے کے بعد اور زمین میں مل جانے کے بعد تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اللہ جو ہے تمہیں پھر سے کھڑا نہیں کر سکتا. So these rational arguments, rationally trying to prove Islam, rationally trying to defend the aqaid of Islam, the beliefs of Islam, these
this kind of tool has been used in the Quran as well. Now as for the definition of kalam, as for its istilahi definition जो है, तो इसमें definitions में बहुत सारी आपको मिल जाएंगी. ताचो वजह ये क्योंकि some have tried to define ilm al kalam according to its objectives, कि इसके जो मकासद है, मकासदी definition दी है कि मकसद के एतबार से ilm al kalam को define किया है. कुछ ने समरात जो इसके है, benefits जो है, इसके जो fruits है, उसके एतबार से कि इससे हमें क्या हासिल होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, और कुछ ने इसके सब्जेक्ट मैटर के एतबार से इन्हें डिफाइन किया है. इसीलिए इसके डिफरेंट नॉमेनक्लेचर है जिन पे इंशाल्लाह एक एक करके बात भी होगी. एक तो ये इल्मुल कलाम है which is the most common name used for this science. दूसरा ये इल्मुल फ़िक़्ह अकबर या अल फ़िक़्हुल अकबर है, और इस फ़िक़्हुल अकबर इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है ये भी इंशाल्लाह डिस्कस होगा. तीसरा दिस इज़ इल्म उसूल दीन, ये दीन के उसूलों का इल्म है. तीसरा चौथा ये इल्मुल अकायद है, दिस इज़ द इल्म ऑफ अकायद, अकायद बिलीफ्स, अकीदे की जमा. पांचवा ये इल्म तौहीद है, तौहीद का इल्म है. छठा ये इल्मुल अस्मा व सिफ़ात है, अल्लाह के द ब्यूटीफुल नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के जो अस्मा हुस्ना है और सिफ़ात कामिला है उनका इल्म है. और सातवां कि ये इल्म नज़री वल इस्तिदलाल, नज़र वी से फॉर ऑब्जर्वेशंस, वी से फॉर रिसर्च, फॉर रिफ्लेक्शंस, और इस्तिदलाल यानी इन्फेरिंग समथिंग, इन्फेरेंस का इल्म है, नज़र का इल्म है. तो इस तरह से ये अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स है इल्मुल कलाम के. अब इसकी डेफिनेशंस में मैंने अभी कहा कि आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी. जिसने भी हमारे सलफ़ में से जितनों ने भी इल्म कलाम पे किताबें लिखी हैं, सब ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है, और उनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, वो कॉमन पॉइंट्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. पहली डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे, आई हैव ट्राइड टू चूज़ द सिंपलेस्ट ऑफ डेफिनेशंस, जो सबसे सिंपल डेफिनेशंस है और एट द सेम टाइम जिससे पूरा पूरा समझ में आ जाता है कि इल्म कलाम है क्या, उनको मैंने यहाँ पे चूज़ किया है. बाकी इसके बगैर भी बहुत सारी किताबें जहाँ पे इसकी डेफिनेशंस आपको आराम से मिल जाएंगी. पहली डेफिनेशन है अल इमाम अब्दुर्रहमान अल ईजी की. ईजी आज से 800 साल पहले गुजरे हैं. इनकी किताब है अल मवाक़िफ़ फ़ी इल्म अल कलाम. इसमें ये डेफिनेशन देते हैं कि यह सचो इल्म या सचो साइंस इल्मुन युक़्तदरु मअहु औ यक़्तदिरु मअहु अला इस्बातिल अक़ाइद अद्दीनिय्यह बिईरादिल हुजज व दफ़इश शुबह. यानी ये वो इल्म है जो इंसान को एबल बनाता है, ये छ इंसानस एम्पावर करा, ये छ अजिक एम्पावरमेंट की, ये छ इंसानस एम्पावर करा, ये छ इंसानस एबिलिटी दिवान, ये छ तमिस अत काबिल बनावान कि अला इस्बातिल अक़ाइद दीनिया, कि वो दीनी अक़ाइद का इस्बात कर सके, वो दीनी अक़ाइद को एस्टैब्लिश कर सके, वो दीनी अक़ाइद को इस्बात चीज़ यूज़ करा टर्म एफर्म कर सके, यानी वो एक्सप्लेन कर सके, जो हमारे अकायद है, दीन के अकायद है, उनको एक्सप्लेन कर सके. किस तरह से? बिईरादिल हुजज, बाय प्रोवाइडिंग आर्ग्यूमेंट्स देखिए. अब यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि सिंस दिस इज इल्मुल कलाम, यहाँ पे जब भी आर्ग्यूमेंट्स की बात आएगी फिलहाल इन डेफिनेशंस में, तो आर्ग्यूमेंट से मुराद है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि इल्मुल कलाम या जहाँ जब दीन के डिफेंस की बात आती है तो डिफेंड गैर मुस्लिम के सामने भी करना पड़ सकता है, और किसी मुसलमान को भी कभी गुमराही की हालत में होता है तो उसके सामने भी डिफेंड करना पड़ता है. तो लिहाजा अगर कोई एथीस्ट होगा तो वहाँ पे तो उसके सामने कुरान और सुन्नत की दलील नहीं दे सकते. बुलाना तो कुरान और सुन्नत की तरफ ही है, मगर पहले कुछ और दलीलें भी इस्तेमाल करनी है. जैसे मैंने अभी मिसाल दी कुरान में से कि अल्लाह ने किस तरह से कहा अपने बंदों से, या इसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि किस तरह से उसने नमरूद से कहा कि ठीक है भाई तुम मुर्दा और जिंदा करते हो, ला के दिखाओ फिर मशरिक से मगरिब से तुलू करके दिखाओ. तो ये लॉजिकल आर्गूमेंट्स है, और इल्मुल कलाम में हम यही करते हैं कि इस इल्म का मकसद है कि ये आपको केपेबल बनाए अपना दीन डिफेंड करने में, और अपने दीन के बिलीफ्स को, अकायद को एफर्म करने में. किस तरह से? आर्गूमेंट्स दे के वदफ़ शुबह, और दीन के मुतलिक जो भी कोई शुबहात होंगे, जो भी कोई शुकूक होंगे, कुछ ये मिसकंसेप्शंस होंगे, उनको दूर करने में आपकी मदद करते हैं. यानी उनको किस तरह से दूर किया जाए उसके लिए आपको ट्रेन करते हैं. ये इमाम अब्दुर्रहमान अल ईजी की डेफिनेशन. दूसरी डेफिनेशन है इमाम अब्दुर्रहमान इब्न खल्दून की. इनको तो सब जानते हैं, और इनकी जो किताब है अल मुक़द्दिमा, इसी में ये डेफिनेशन है. यमशु वना हुआ इल्मुन, ये भी कहते हैं कि एक इल्म है. यतज़म्मनु अल हिजाज, हिजाज और हुज्जत ये दोनों हुज्जत की जमा है. हुज्जत यानी एविडेंस, हुज्जत यानी जब आप किसी पे ये काम कर, हुज्जत काम करना, इस नॉर्मली यूज करा ये टर्म. सो हिजाज हुज्जत दीज आर सेम. यतज़म्मन अथ मज इंक्लूडेड क्या हज तुम दलील तुम एविडेंसेस अनिल अकायद अल ईमानिया, जो हमारी ईमानी अकायद. अगेन यू विल सी कि अकायद अकीदे पे ही बात चल रही है, बिकॉज यू आर डिफेंडिंग द बिलीफ्स ऑफ इस्लाम, यू आर नॉट डिफेंडिंग आमाल को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको डिफेंड करने की. हाँ, इवन इफ़ यू समटाइम्स हैव टू डिफेंड, फॉर एग्जांपल आपसे कोई नमाज के बारे में पूछेगा वो भी है, मगर यहाँ पे शुरुआत जो है खासकर हमारे जो ईमानियात या थिस वनाश तिम डिफेंड करें किस पैटर्न बिल अदिल्लतिल अक़लिया,
عقلی دلائل کے ذریعے سے، عقلی ادلہ کے ذریعے سے. والرد بیش ات منزن اس کران رد کمن پہ المبتدع یم مبتدع انوویٹرس المنحرفین یمن انحراف گومت جنہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے فی الاعتقادات عن مذاہب سلف، جو مذہب سلف ہے جس میں صحابہ تابعین اتباع التابعین اور ان کے راستے پہ چلنے والے سب ہیں، ان کا منہج فالو کرنے والے سب ہیں، تو ان سے جنہوں نے انحراف کیا اعتقاد کے معاملے میں ان کے خلاف ہم اس میں رد کرتے ہیں. وہ سر هذه العقائد الایمانیہ، اور اس سب کا خلاصہ جو ہے، جو عقائد ایمانیہ میں تب سے بول رہا ہوں، عقیدہ ایمانیت وغیرہ، اس سب کا سر کیا ہے، یعنی اس سب کا جوہر کیا ہے، اس کا سیکرٹ کیا ہے، وہ ہے توحید. کہ توحید از دی ایکچوئل fundamental belief of Islam that we are trying to defend through Ilm al Kalam. And if someone wants to see the English definition as well, this is the translation of Ibn Khaldun's definition. That Ilm al Kalam is a science that involves arguing with rational proofs, rational, logical, عقلی دلائل کے ذریعے سے آرگیو کرنا، جدال کرنا، یا اسی طرح سے حجت قائم کرنا، تاکہ ہمارا جو آرٹیکلز آف فیتھ ہے انہیں ہم ڈیفینڈ کر سکیں. اور جو انوویٹرس ہیں، یہی انوویٹر جنہوں نے جو ڈیویٹ ہو گئے ہیں، جنہوں نے انحراف کیا ہے، جی جنہوں نے انحراف کیا ہے اپنے بلیفس میں فرام دا ڈاکٹرنز آف دا ارلی جنریشنز اینڈ دا پیپل آف ٹریڈیشن. پیپل آف ٹریڈیشن یعنی اہل السنہ، یہ اس طرح سے اسی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. مذہب السلف اور اہل السنہ جو ہے ان کے ڈاکٹرائن سے، ان کے میتھڈ سے جنہوں نے انحراف کیا اور جن کو خطا ہو گئی، جو گمراہ ہو گئے عقیدے کو ڈیفائن کرنے میں یا عقیدے کو ایکسپلین کرنے میں، ان سب کے خلاف ہم اس میں رد کرتے ہیں. اینڈ دا کور آف دیز بلیفس از دا وننس آف گاڈ، توحید. شکیل صاحب، ہاؤ مچ ٹائم؟ Sir, you have 10 minutes. Okay, sir. So another example of the definition of how our scholars define Ilm al Kalam is through الجرجانی. یہ بھی بہت بڑے اسکالر ہیں، ہماری امت کے رہ چکے ہیں. ان کی کتاب ہے التعریفات، ڈیفینیشنز کی ہی کتاب ہے. اس میں علم الکلام کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے، یہ وہ سائنس ہے، یبحث فیہ، جس میں بحث ہوتی ہے، جس میں ڈسکس کیا جاتا ہے، ریسرچ کی جاتی ہے. کس چیز کے ریلیٹڈ؟ عن ذات اللہ تعالی و صفاتہ، اللہ کی ذات کے متعلق اس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور اللہ کی صفات کے متعلق وہ بھی کس طرح سے ہوتا ہے. اگین دیٹس سم تھنگ وچ وی ول ڈسکس. تو اس میں یبحث فیہ عن ذات اللہ، اللہ کی ذات سبحانہ و تعالی، اور اللہ کی جو کامل صفات ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے. و احوال الممکنات، اور جو ممکنات ہیں ان کے احوال کے بارے میں، ان کا کیا حال ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. من المبدأ، فرام دیئر بگننگ، والمعاد، ٹو دیئر اینڈ، یا جہاں پہ وہ لوٹیں گے، علی قانون الاسلام، بیسڈ آن دا پرنسپلز آف اسلام. اب یہاں پہ یہ تھوڑی اصل میں دیز آر فلاسافیکل ٹرمز، جو ممکنات ہے فلاسفی میں. اگین دیز آر آل دیز our topics of debate in the future, but I'm trying to give a basic a general reference to all of this، تاکہ وہ ایک آئیڈیا پیدا ہو جائے، کہ ایک اجمالی آئیڈیا قائم ہو جائے آپ کے ذہن میں کہ ہم یہاں پہ کیا ڈسکس کرتے ہیں علم الکلام میں. تو وجود کے اعتبار سے، ایگزسٹنس کے اعتبار سے، یوزولی ہمارے جو اسکالرس ہیں، چاہے وہ متکلمین ہو یا چاہے وہ فلسفی ہو، وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں جو ایگزسٹنس کے اعتبار سے چیزوں کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو واجب الوجود ہے اور دوسرا ممکن الوجود ہے. پھر اس میں ایک تیسری کیٹیگری بھی انکلوڈ ہو جاتی ہے، وہ ممتنع الوجود ہے. یہ چھُنہٕ أسۍ وٕنکیٚنس ڈسکس کرُن کہ فی الحال ونو أسۍ صرف واجب الوجود گوٚو سُہ ییٚمہِ سُنٛد آسُن لازمی چھُ، یعنی اٹ از ناٹ پاسبل کہ سُہ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، سُہ چھُ صرف اللہ تعالیٰ. اللہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے تھا، ابھی بھی ہمیشہ رہے گا. اٹ از ناٹ پاسبل کہ کائنات کا خالق نہ ہو. اٹ از ناٹ پاسبل کہ ایٹ اینی گیون ٹائم اللہ ول ناٹ بی دیئر. اللہ ہیز آلویز بین دیئر، ہی از اینڈ ہی آلویز ول بی. تو واجب الوجود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو پتہٕ چھِ یِم وَنان تٔمِس بغٲر یِم تہِ مخلوق چھِ تِم چھِ ممکن الوجود، یعنی یِہُنٛد چھُ ممکن، یِہُنٛد چھُ امکان. آج ہے کل نہیں ہوں گے، یا آج سے 30 سال پہلے نہیں تھے، آج ہے، اگین کل نہیں ہوں گے. اسی طرح سے کائنات ایک ٹائم تھا، اللہ نے یہ کائنات جو ہے ایک ٹائم میں پیدا کی. دس یونیورس اسٹارٹڈ ایٹ اے ٹائم، اٹ ہیز ٹو رن اٹس کورس، اور ایک وقت آئے گا جب اللہ یہ پوری کائنات تباہ کر دے گا. اس کے بعد کچھ اور، کوئی اور مخلوق لے آئے گا یا کچھ اور بنا دے گا، بیکاز ہی از خلاق، ہی از آلویز کریٹنگ تھنگس. سو یہ جو ہے ممکن الوجود، جن کا ہونا بھی پاسبل ہے، جن کا نہ ہونا بھی پاسبل ہے، اور یہ ساری کائنات، اس میں انسان بھی ہے. کائنات میں جو بھی آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، اللہ کی ساری مخلوقیں اس کیٹیگری میں آتی ممکن. اور ممتنع جو ہے سو تریم، کہ جس کا ہونا پاسبل نہیں ہے. تاکہ دم سمپل ایگزامپل، اور یہی بہترین ایگزامپل ہے کہ آپ سے اگر کوئی کہے گا کہ مجھے 4 سائیڈ والا ٹرائنگل بنا کے دو، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹرائنگل بائی ڈیفینیشن 3 ہی سائڈز کا ہوتا ہے.
اکھ چھُ آسان ترکون یتھ أسۍ وَنان چھِ اتھ چھِ وَنٲنی تَوے ٹرٛایینٛگل اتھ چھِ ترٛیٚیِم آسان کارنٲرٕس آسان اگر وۄنۍ ژور بناوو تیٚلہِ روزِ نہٕ یہِ ٹرٛایینٛگل کِہیٖنۍ اگر اتھ ژور کارنر بناوو تیٚلہِ بنہِ یہِ سکویر نتہٕ بنہِ یہِ ریکٹینٛگل لہٰذا یہِ چھُ ممتنع الوجوٗد یعنی یہِ چھُنہٕ پاسبلٕے یا یِتھے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سۭتۍ بیٚکِس خالقہٕ سُنٛد آسُن سُہ تہِ چھُنہٕ پاسبل کِہیٖنۍ تو لہٰذا یہ چھِ ونان کہ یہ چیز ایک تو واجب الوجود بھی آ گیا ذات اللہ جو ہے وہ واجب الوجود ہے اور جو ممکن الوجود ہے تم تہ چیز ڈسکس کران اتھ مگر تہند کیا چھُ ڈسکس کران کہ یم کت پہ آمت یہ آئے کہاں سے اور جا کہاں رہے ہیں یعنی اس میں ہم یہ جو ہے قیامت کے بارے میں یا مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں لہٰذا یہ سوری بنا سبجیکٹ میٹر علم الکلامک بٹ علی قانون الاسلام not on philosophical terms, not on atheistic terms, not on scientific terms, modern scientific terms, but only on the principles of Islam. That's how we define Ilm al Kalam. تو امام غزالی کی بہت ہی انٹرسٹنگ ایک یہ ہے ایک یہ سینٹنس ہے یا ایک پیرافریز کر کے میں نے یہاں پہ لکھا ہے جو علم الکلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علم الکلام کی اپنی ایڈوانٹیجز ہے اور اس کی اپنی ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے اور دس از سم تھنگ نیچرل بیکاز اگین وین وی ول ریڈ اباؤٹ دا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف علم الکلام یو ول نوٹس کہ تصوف کی طرح پہلے جب علم کلام شروع ہوا تھا تو اس کی حیثیت اس کی حیت اس کی شکل کچھ اور تھی اور پھر جب آگے اس میں اور ڈیولپمنٹس آ گئی کچھ باہر کے بھی عنصر جو ہے اس میں ایڈ ہو گئے تو وہاں پہ کچھ اور ہی سامنے آ گیا بالکل اسی طرح سے جس طرح تصوف کے ساتھ ہوا تو اس کی یوزفلنس بھی ہے اس کا ہارم بھی ہے یعنی اچھے پن افادیت تو ام سے ضرورت ہیکان واتت افادیت تو ابھی ہم سمجھ رہے تھے کہ اس سے کیا فائدہ ہے آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کا ہارم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ لائز ان ریزنگ ڈاؤٹس اگر غلط طریقے سے علم کلام کو استعمال کیا جائے گا غلط ٹولز کے ذریعے سے علم کلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اور جو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ قانون اسلام سے ہٹ کے یعنی اسلامک پرنسپل سے ہٹ کے اگر فلسفی کے ذریعے سے کسی اور طریقے سے آپ ان سبجیکٹس کو ان غیبی موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سوال نہیں ملیں گے بلکہ آپ کے جواب نہیں ملیں گے بلکہ آپ کے ذہن میں اور سوال کھڑے ہو جائیں گے اور شکوک و شبہات میں آپ گھر جائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے اٹس ہارم لائز ان ریزنگ ڈاؤٹس اینڈ اٹ انڈرمائنز دی آرٹیکلز آف فیتھ اور اس سے آپ اپنے ہی دین کے آرٹیکلز جو ہے انڈرمائن کر دیتے ہیں اس کی بہترین مثالیں ہم انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے ایک مثال تو معتزلہ کی ابھی آ جائے گی کہ علم کلام کی وجہ سے ان کا کیا حال ہو گیا because they were not able to apply they were not able to جو تطبیق ہم کہتے ہیں they were not able to combine between عقل and نقل کہ عقل اور نقل میں مطابقت کیسے کرنی وہ نہیں کر پائے سو اس کا ہارم یہ بھی ہے کہ اس سے ڈاؤٹ ریز ہو جاتے ہیں اور اس کا ہارم یہ بھی ہے کہ انسان میں وہ جو ایقان ہے وہ جو تیقن ہے ریگارڈنگ آمنت باللہ جو وہ ایمانی کیفیت ہے وہ اس میں ختم ہو جاتی ہے اور جو اس میں وہ ڈیسائسیونیس ہے یعنی قطعیت کے ساتھ اسے ان چیزوں کا یہ ہے سو یہ اس کے دل میں پوری طرح سے مستحکم ہے یہ ایمانیات وہ جو ہے وہ استحکام پھر باقی نہیں رہتا سو دس از ون آف دا ہارمز آف علم الکلام بٹ وین ڈز علم الکلام بیکم ہارمفل اگین دس از ناٹ اباؤٹ دی انٹائر علم الکلام وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ کہ علم کلام کی ڈیفینیشن کس طرح سے دی گئی ہے اور اس کے پرنسپلز بھی انشاءاللہ that will be discussed as well so this is only to some portion of ilm al kalam what that some portion is that will also be discussed inshallah so these things get lost at first کہ یہ جو ہے علم الکلام کو غلط طریقے سے استعمال کر کے یہ چیزیں کھو جاتی ہیں یعنی آرٹیکلز آف فیتھ کھو جاتے ہیں سرٹیٹیوڈ کھو جاتا ہے یقین کھو جاتا ہے ایمان کھو جاتا ہے اینڈ دین ریسٹورنگ دیم بائی مینس آف پروف بیکمز ڈیوبیس ایک بار جب پھر ایک انسان کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے شبہات پیدا ہو جائے تمس لگ شیطان وزیر زیر کرن تو تمس مزین تم واریاہ خیالات اس کے بعد پھر اس کے سامنے پروفس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ بہت مشکل ہے اسے پھر واپس لانا کیونکہ آپ اگر کسی کے سامنے پروف پیش کریں گے دلیل پیش کریں گے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی عقلی دلیل سے متاثر ہو جاؤں اور میں آپ کی عقلی دلیل قبول کر لوں لیکن دوسرا بندہ جو ہے اس کے لیے وہ عقلی دلیل اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی سو دس از ون آف دا ڈینجرس آف علم الکلام سو ان summary this will be the last slide inshallah in summary what we mean by ilm al kalam it revolves around these two things al ithbat wa difa to affirm ithbat athbata yuthbitu isbat karna affirm karna reinforce کرنا اپنے بلیفس کو ہمارے عقائد جو ہے ان کو اچھی طرح سے پریزنٹ کرنا ان کی ایضاح کرنا ان کی توضیح کرنا ان کی تشریح کرنا اور جو ہمارے عقائد کے خلاف سوال اٹھائے جاتے ہیں ان کا دفاع کرنا عقلی آرگومنٹس کے ذریعے سے سو علم الکلام از یوزڈ ٹو ریفر ٹو دا لاجیکل اپروچ دیٹ مسلمس ٹوک ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ اسلام اینڈ دا قرآن اینڈ اٹس میننگ اینڈ ویریس کمپلیکیٹڈ ایشوز اور یہ جو کلام ہے اٹ واز ڈیولپ ٹو آنسر اسپیسیفک کوشچنز اسپیشلی آف دوز یعنی ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے خصوصی طور پہ اس سائنس کو ڈیولپ کیا گیا جو ریویلڈ ٹیکسٹ کو قبول نہیں کرتے
तो उसमें से बहुत सारे, उसमें से प्राइमरली तो एथिस्ट ही आते हैं, या प्राइमरली ऐसे लोग आते हैं जो जैसे जबरिया थे या कदरिया थे, वो भी तो एक तरह से रिवील टेक्स्ट का इनकार ही करते थे, लिहाजा उनको अकली तौर से, अकली तर्ज पे और अकली दलाइल के ज़रिए से दीन समझाना बहुत ज़रूरी था। तो उस चीज़ के लिए इल्मुल कलाम डेवलप किया गया। तो जो हमारी प्रीवियस डेफिनेशंस थी जो पिछले स्लाइड्स में हमने मेंशन की, उसमें हमने ये पढ़ा कि इसमें लुकिंग, ये हजी तबसुर करना, इसी तरह से कंसिडरिंग, तफक्कुर करना, तदब्बुर करना, कंtemplate करना, एनालाइज करना, यह रिफ्लेक्ट करना, और फाइनली इन्फर, इस्तिदलाल करना, और किसी नतीजे पे पहुंचना, एक कंक्लूजन तक पहुंचना, ये सब जो है इल्मुल कलाम का खासा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप गेस कर रहे हैं, या आप इसी तरह से जैसे एरिस्टोटल बैठता था पतोस इथेपेटन विदाउट एनी गाइडेंस फ्रॉम रेवलेशन या विदाउट एनी गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन बुक्स। अब उसने अपनी फ़िक्र से कोई, अपने जहन में कोई फ़िक्र पैदा कर ली, और फिर वो नए नए कंसेप्ट लेके आ गया प्राइम कॉज का या किसी और चीज़ का। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि इल्मुल कलाम की अपनी मेथोडोलॉजी, ये एक बाज़ाब्ता साइंस है, और इसमें आप इन तमाम स्टेप से गुजर के लास्ट में आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग इट्स डिफरेंट नेम्स एंड व्हाई इट हैज़ बीन नेम्ड कलाम और फिक्र अकबर और the other nomenclatures that have been given to him. That have been given to it. Thank you so much for listening. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. جزاك الله خيرا وبارك الله في علمك ونفع بكم الإسلام والمسلمين. Informative and very lucid lecture of yours, because I know, being a student of this subject, that how complicated it seems to particularly new students, but you make it very simple, as you always does. Jazakallahu khairan. You discussed its linguistic meaning, then its technical meaning given by prominent these mutakallimun like Ghazali, Jurjani, and others. And you also discussed, Sister Ikra Qadri has a very long post, I will read it later. So you discussed its history, and you also talked about that it's not something which is, originated by later Muslims. Rather, its foundations were already there. Quran has insisted Muslims to think about